मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खबरसात आप हुकूमत की बदकिस्मती देखिए, मुल्क में जहां भी कोई इंतशार, कोई फसाद नजर आता है, उसके पीछे से पीटीआई निकल आती है। हिंदू कम्युनिटी के बारे में किसने क्या फरमाया था और ये कौन है? ये पीटीआई के टाइगर हैं। इमरान खान ने इनको हटाकर अपना गलत फैसला दुरुस्त कर दिया। लोग वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कल वजीर खजाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो कुछ कहा, कौम हैरत से मुल्क के अहम तरीन वजीर की तरफ देख रही है। What happened to the National Action Plan, Mr. Speaker? What happened to combating hate speech and reforming our curriculum? What happened to no more good or bad Taliban? What happened to action against Punjab's Taliban? What happened to action against banned organizations? What happened to combating terrorist financing and terror-related money laundering? How is it possible that there is ihtisab only for the opposition, but no ihtisab for banned organizations? How is it possible that we hang elected prime ministers, but we can't put Qaladam Tanzeemeh on trial? बिलावल जरदारी साहब, जरदारी कबीला बड़ा गयूर कबीला है जी सिंध के अंदर। पता नहीं क्यों उनको अपने जरदारी होने के ऊपर शर्मिंदगी है। वो चाहते हैं कोई याद ना दिलाए उनको जरदारी हैं, लेकिन है तो जरदारी है, तो हम तो उनको जरदारी कहेंगे। जो बयानिया भारत हमारे ऊपर इल्जाम के तौर पर इस्तेमाल करता है, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि पाकिस्तान का एक मुंतखब आदमी वही बयानिया अंग्रेजी में सुना रहा था। पाकिस्तान के कौम तक तो ये पैगाम नहीं जा रहा था। अंग्रेजी बोलने वाले तो पाकिस्तान के अंदर अशर अशीर हैं। शायद वो आका जिनकी खिदमत करके ये लोग अपनी सियासत करते रहे हैं, शायद वो मुल्क अंग्रेजी बोलने वाले जहां इनकी चोरी की और डाके की दौलत छुपी हुई है, शायद ये पैगाम उनके लिए जा रहे थे। शायद ये उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम खिदमत के लिए अभी भी हाजिर हैं। आप हाजिर हो या ना हो, पाकिस्तान की हुकूमत आज एक गयूर क़यादत के हाथ में है। ये अल्फाज किसी जूनियर मिनिस्टर या आम एमएनए के मुंह से निकले होते तो लोग शायद बर्दाश्त कर जाते, लेकिन ये बात मुल्क के अहम और संजीदा तरीन वजीर ने कही, चुनांचे लोग इसे हजम नहीं कर पा रहे। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर इसका जवाब दिया। इनका कहना है जनरल उमर की औलाद को हमें गैरत का लेक्चर नहीं देना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कैबिनेट डिवीजन का वो ऑर्डर भी पोस्ट कर दिया जिसमें हुक्म जारी किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म को इनके पूरे नाम इमरान अहमद नियाजी की बजाय सिर्फ इमरान खान लिखा जाए। इस ट्वीट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वजीर खजाना ने खुद जानबूझकर अपनी बेइज्जती करवा ली। आप सिर्फ इशू पर रहें, आपको दूसरों को नाम तब्दील करने के मशवरे देने की क्या जरूरत है? आप खुद आप बैल मुझे मार की दावत क्यों देते हैं? और आज का ताजा तरीन वाकया, आज सिंध असेंबली में पीटीआई, एमकेएम और जीडीए के अरकान ने एमएमए के वाहिद रुकन सैयद अब्दुल रशीद को असेंबली के फ्लोर पर मारना शुरू कर दिया। सैयद अब्दुल रशीद का जुर्म यह था कि इन्होंने पीटीआई के रुकन और अपोजिशन लीडर फरदोस शमीम नकवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश करने की जिसारत कर दी थी। आप इस लहजे, इस रवैये और इस इंतशार के साथ कितनी देर हुकूमत चला लेंगे? हुकूमत को बहरहाल संजीदा होना पड़ेगा, वरना ये हरकतें पूरे मुल्क को लेकर बैठ जाएंगी। हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ की तबीयत मजीद बिगड़ गई, मगर इन्होंने अस्पताल जाने से इंकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पहली बार इनके लिए मुनासिब इलाज का हुक्म जारी कर दिया। क्या मियां नवाज शरीफ ये पेशकश कबूल कर लेंगे? और मुल्क के अंदर मौजूद नॉन सीरियसनेस मजीद कितना अरसा चलेगी? ये दोनों नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है इंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और दफ्तर खारजा में बैठती है, खारजा पॉलिसी पे इनका बड़ी नजर है।
طلال چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, فیصل آباد میں ہمارے ساتھ ہوں گے. شیلا رضا صاحبہ نے کراچی میں جوائن کیا ہے, صوبائی وزیر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور کراچی ہی میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید عبدالرشید صاحب, سندھ اسمبلی کے رکن ہیں, MMA کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور آج ان کے ساتھ وہ بدسلوکی ہوئی سندھ اسمبلی کے اندر. رشید صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ ہوا کیا, کیوں آپ نے لوگوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ آپ کے ساتھ لڑ پڑیں؟ جی ہیلو جی فرمائیے رشید صاحب فرمائیے, آپ سے سوال ہے کہ کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں, اس وقت جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں موجود ہے اور اپوزیشن کی بینچوں کے اندر جو ہے وہ PTI, GDA, MKM, MMA اور TLP کے ممبران موجود ہیں. لیکن معاملہ اس وقت وہاں پر یہ ہے کہ PTI یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی صرف مخالفت ہو, لیکن وفاقی حکومت کی غلط کاریوں کے اوپر کوئی بولنے والا نہ ہو. تو لیکن جماعت اسلامی کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جماعت اسلامی آپ کے چور کو زندہ باد اور ان کے چور کو مردہ باد, اور ان کے چور کو مردہ باد اور ان کے چور کو زندہ باد نہیں کہے گی. ہم تو چور کو چور کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کیا ایسا ہوا جس کی وجہ سے تینوں پارٹیوں کے ارکان جو ہے انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا؟ ہیلو, آپ کی آواز کٹ. جی آواز آ رہی ہے آپ کو رشید صاحب؟ آواز آپ کی نہیں آ رہی صحیح. رشید صاحب آپ بولیے گا, ہوا کیا, واقعہ کیا ہوا سر آج؟ اس میں دیکھیں 3 دن پہلے انہوں نے, یعنی میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ روز اول سے لے کر آج تک ہمارے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے باوجود بھی انہوں نے کسی ایک مشترکہ اجلاس میں ہمیں مدعو نہیں کیا, کسی ایک مشترکہ اجلاس میں مدعو نہیں کیا, کسی ایک مشورے میں شامل نہیں کیا. خود ہی طے کر کے بیٹھ گئے کہ جی ہم اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں. جماعت اسلامی اور متحدہ مجلس عمل نے یہ طے کیا ہے کہ جی ہم عام آدمی کی آواز بنیں گے, چاہے وفاقی حکومت کی غلط کاریاں ہوں, چاہے صوبائی حکومت کے غلط اقدامات ہوں, ہم لوگوں کی ترجمانی کریں گے. اس وقت PTI نے جو فردوس شمیم نقوی صاحب کو اپوزیشن لیڈر, میرا خیال ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی رشید صاحب, آپ ساتھ ہی رہے گا, میں دوبارہ سوال آپ سے دہراؤں گا اور میں چاہ رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ ہوا کیا تھا. شیلا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسد عمر صاحب کی تقریر تو کل ہوئی, لیکن یہ آج بلاول صاحب کو جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بیسیکلی کہیں ایسا تو نہیں چاہتے کہ ایک روز ہی مقابلہ ہونا چاہیے, روز ہی کوئی گفتگو ہونی چاہیے, روز ہی معاملات چلنے چاہیے آگے؟ اچھا دیکھیے, بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی اسپیچ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اپوزیشن کو نہیں کرنی چاہیے. ایک نارمل اسپیچ تھی اور انہوں نے کی, جس کا جواب شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی دیا اور انگلش میں ہی دیا. ایک تو انگلش کی بھی بات ہوئی, پھر اس کے بعد جو بات ہوئی وہ بلو دا بیلٹ اسد عمر صاحب نے کی. اور یقیناً کہ آپ ایک دفعہ اپنی اسپیچ کر لیں پارلیمنٹ میں تو آپ دوبارہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو اگر بھائی صاحب میں بات کر رہی ہوں, اگر جو ہے کسی کے والد صاحب کو جی آپ بولیے رشید صاحب, آپ ذرا خاموش رہیں, آپ ڈسٹرشن پیدا کر رہے ہیں. جی شیلا صاحب. تو اگر کسی کے والد کو کچھ کہا جائے تو کوئی دوسرا جواب دینے کا حق نہیں رکھتا کیا؟ غیر پارلیمانی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اسد عمر نے کیا. دیکھیے, اگر اس طرح سے پارلیمنٹ کو چلانا ہے, اگر بلو دا بیلٹ جانا ہے, اگر ذاتی حملے ہونے ہیں, تو پھر اسد عمر صاحب کو میں جواب دوں کہ ذرا راؤ عبدالرشید کی کتاب جو میں نے دیکھا وہ تو پڑھ لیں, سمجھ آ جائے گا کردار کس کا کیا تھا, کس کو شرم آئے گی. یا حمود الرحمان رپورٹ میں ذرا کردار تو پڑھ لیں, سمجھ آ جائے گا کہ کس کے والد کا کیا کردار رہا ہے. اور مزید کھولوں کہ گورنر دورانی کے گھر کی ہاؤس وارمنگ پارٹی میں کیا ہو رہا تھا, ادھر سقوط ڈھاکہ ہوا تھا اور مفتی باہنی اور انڈین فوجیں کدھر کھڑی تھیں اور کیا کر رہے تھے, کس کس کے باپ دوسروں کو کہنے چلے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا برا کہا تھا, یہی تو کہا تھا کہ بھائی ہمارے لیے تو JIT آپ بنا رہے ہو, اور دوسرے جو جن کے لیے نیشنل ایکشن پلان میں واضح طور پر احکامات ہیں ان کو آپ مین اسٹریم میں لانے کی بات کر رہے ہو. کہتے ہیں اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں,
تو آپ کس کو خوش سے دیکھیے نا، اصل میں گورنمنٹ کو اعتراض یہ تھا، اسد عمر صاحب کو اعتراض یہ تھا کہ ایک نیریٹو ہے انڈیا کا، بلاول بھٹو صاحب کو وہ نیریٹو قومی اسمبلی میں پیش نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے. کیا مطلب ہے؟ آپ سیاست کا جواب سیاست سے دیں. اگر آپ کسی کے والدین تک جائیں گے تو ہم بھی وہیں تک پہنچائیں گے. آپ صحیح ہے یا غلط ہے اس میں بحث کر سکتے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا، آپ جواب دے سکتے ہیں دلیل کا. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ یہ کہنا کہ آقاؤں کو خوش کیا، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو جماعت الدعوہ کے لیے آپ کے حمزہ عباسی سے لے کے اتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے اور کہتے تھے نواز شریف نے انہیں بین کیوں کیا. پھر انہوں نے الیکشن لڑا، پاکستان کے آئین کے مطابق انہیں صحیح کہا گیا، الیکشن کمیشن نے انہیں صحیح کہا. تو آپ نے کن آقاؤں کو خوش کیا ہے جو ان پہ بین کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اندلیب صاحبہ یہ اسد عمر صاحب نے کیوں ایشو کریٹ کر دیا بلا وجہ کہ بلاول صاحب کا نام کیا ہونا چاہیے تھا اور یہ انگریزی میں تقریر کیوں کی اور اپنے آقاؤں کو کیوں یہ بتانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایشوز پہ کیوں نہیں رہتی گورنمنٹ؟ دیکھیں میرا تو سٹانس بڑا کلیئر ہے، آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی ذاتی بات کسی کے بارے میں، چاہے میری پارٹی کا بندہ ہو اور چاہے کسی اور پارٹی کا بندہ ہو، میں اس کے بہت خلاف ہوں. اور میں بالکل بھی پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں یا کس میں، جب خواجہ آصف نے بات کی تھی اسد عمر کے والد کے بارے میں اسمبلی میں، اور اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں زبیر عمر صاحب ہیں جو کہ جن دونوں کا ایک ہی والد ہیں. پھر وہ جب انہوں نے بات کی، خاقان عباسی نے فیصل واڈا کے والد کے بارے میں بات کی، اور وائس ورسا اگر ہماری طرف سے بات کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں یا پہلے کی یا بعد میں کی یا میرے کسی رشتہ دار نے کی یا جو کوئی بھی کرے، میرا اپنا جو ہے بڑا کلیئر ہے. تو آپ بیسیکلی مذمت کرتی ہیں، کنڈیم کرتی ہیں، آپ کا خیال ہے اسد عمر صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو نہیں کرنا. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں شعلہ صاحب یہ بھی تو پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے نا، اگر ایک بات غلط ہوئی ہے تو ان کو یہ غلط کہہ رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے سیاستدان سیاسی ایشوز پر صحیح بھی فیصلے کرتے ہیں، غلط بھی کرتے ہیں، سب کی رائے مختلف ہوتی ہے. لیکن اس شاہ محمود صاحب نے بھی تو جواب دیا نا. بات یہ ہو رہی ہے بالکل اسی طرح جیسے عبدالرشید بھائی ہمارے، کیونکہ ان کی لائن آپ سے کنیکٹ نہیں ہو رہی اور میں اس اسمبلی کا حصہ ہوں، تو اگر آپ کہیں تو میں بات کر سکتی ہوں ان کے ایشو پہ. نہیں ٹھیک ہے، آپ کی طرف آؤں گا. میں طلال صاحب کو لینے دیں مجھے ساتھ نا. جی طلال صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ میاں نواز شریف صاحب کی صحت کا کیا ایشو ہے؟ وہ شدید بیمار ہیں، اب انہوں نے ایم این ایز کے ساتھ اور اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا ہے. صرف کلوز ریلیٹیو جو ان کی والدہ ہے، مریم صاحبہ ہے، میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ صاحب ہیں، ان کے علاوہ کسی سے مل نہیں رہے. اور یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ انہوں نے وصیت بھی کر دی ہے، انہوں نے جو سپرنٹینڈنٹ ان کو بلوا کے یہ کہہ دیا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو مجھے امیڈیٹلی میرے کاغذات تیار کر کے مجھے آپ نے میرے گھر بھیج دینا ہے. تو یہ فرمائے سر یہ ایشو کیا ہے؟ بیسیکلی گورنمنٹ تو اب آپ کو آفر کر رہی ہے کہ جہاں آپ علاج کروانا چاہتے ہیں کروا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل حکومت یہی نظر آتا ہے کہ وہ بڑی اس وقت آفر کر رہی ہے، حکومت بورڈ بنا رہی ہے، حکومت علاج کروا رہی ہے، لیکن عملی طور پر اگر دیکھیں تو ان کی نیت بڑی واضح نظر آتی ہے. ایک بورڈ جو ہے وہ بناتے ہیں، جب اس کی ریکمنڈیشن آتی ہے وہ کہتے ہیں ہاسپٹل لے کر جائیں، ان کا دل کا علاج کروائیں، تو وہ ہاسپٹل لے کر نہیں جاتے بلکہ انتظار کرتے ہیں. پھر دوسرا بورڈ بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے، پھر چوتھا بنتا ہے، اور اس طرح بورڈ در بورڈ تو بنتے ہیں لیکن جہاں ان کا علاج ہونا چاہیے تھا وہ علاج نہیں کیا جاتا. اور پھر ان کے وزیر جو ہیں وہ بیٹھ کر ٹاک شو میں اور اس کے بعد کرتے ہوئے کہتے ہیں. دیکھیں آج عمران خان نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں اس طرح علاج کروا دیجئے. پرائم منسٹر تو پہلی مرتبہ بولے ہیں سر سارے ایشو میں، تو اب تو میرا خیال ہے آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ذرا میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے کہے پر نہیں عمل کریں گے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. یعنی ان کے تمام وزیر، اور اس سے پہلے آپ نے کہا نا وزیر اعظم نے آج بات کی، نہیں اس سے پہلے ایک ہیلتھ کارڈ کا انہوں نے گئے تھے،
وہاں ہیلتھ کارڈ پر بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ نواز شریف تو جی لندن جانا چاہتا ہے. یعنی یہ ہمیں کبھی اسے تانے دیتے ہیں, کبھی اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. کس نے ان کو کہا کہ وہ لندن جانا چاہتے ہیں؟ کس نے ان کو کہا کہ وہ یہاں سے کسی نہ کسی طرح سے کیسز سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ جو آدمی اپنی شریک حیات جب آخری سانسیں لے رہی ہو اس کو چھوڑ کر اور اپنی بیٹی کو لے کر جیل جانے کے لیے آئے, اس کے لیے یہ چھوٹی سوچ کی بات ہے کہ اس کو کہا جائے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ خدا کے بندے ڈیل اور ڈیلوں کے معاملے میاں میں نواز بڑے شریف ہم نے صاحب گزار ملک لیے. سے باہر نہیں جانا چاہتے, کوئی وی آئی پی علاج نہیں کروانا چاہتے, آپ کا خیال یہ, اور یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا پھر آپ میاں نواز شریف صاحب کی زبان بول رہے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علاج چاہیے, اور آج مریض اور اس کے گھر والے جس سے مناسب سمجھے وہاں سے وہ علاج کروا سکتے ہیں. مگر یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ ایک ڈیٹینڈ ہیں, اور ان کو وہ جو سورنٹ آف جیل ہے, جو حکومت ہے, ان کی یہ فرض بنتا ہے. اور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کو جب انہوں نے مس لیڈ کرنے کے لیے انہیں ایک جناح ہاسپٹل داخل کروایا اور یہ پوز کیا کہ یہ علاج کر رہے ہیں, تو وہ ضمانت کینسل ہوئی, اور ساتھ یہ بھی حکم کیا انہوں نے کہ ان کا علاج کروایا جائے. مجھے یہ بتائیں ان کے کون سی بات ان کو روکتی ہے کہ جب دل کا مریض ہے, سارا پاکستان جانتا ہے, سارا لاہور کیا پنجاب جانتا ہے کہ جناح ہاسپٹل اور سروسز ہاسپٹل میں دل کی تکلیف کا علاج نہیں ہوتا. یہ ان کی نیت اس سے پتہ چلتی ہے, یہ نیتاً ہی علاج نہیں کروانا چاہتے. نہیں تو ایک بورڈ سے دوسرا کیوں بنا, دوسرے سے تیسرا کیوں بنا, اور 5 بورڈ کیوں بنے؟ کسی ایک بورڈ پر ان کو کس نے دیتا؟ جی ندیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ میاں نواز شریف کے صحت کا واقعی کوئی سیریس ایشو ہے اس وقت, تو آپ کروا دیں علاج, وہ جہاں کہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اگر آپ کو پیرول پہ ان کو رہا بھی کرنا پڑتا تو کر دیں. دیکھیں جی, بالکل بیماری کے اندر اور قانون کے اندر رہ کے بالکل دینی چاہیے. میں اس حق میں ہوں اور میں کہتی ہوں کہ ان کی بیماری اگر اتنی سیریس ہے تو ہر قسم کا علاج ان کو دینا چاہیے. اور آج وزیر اعظم نے بھی بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ کوئی بھی آپ ہاسپٹل, کوئی بھی آپ معالج, بلکہ اگر آپ باہر سے اپنا معالج بلانا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی بلا لیں. لیکن ساتھ ایک جو سوال ساری دنیا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ چلیں آپ کو جناح نہیں پسند آیا یا آپ کو سروسز نہیں پسند آیا, دونوں میں ہارٹ فیسلٹیز ہیں اور ساتھ ہی پی آئی سی بھی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے 40 سال میں ایک ہسپتال ایسا نہیں بنایا جس میں شریف فیملی جو ہے وہ سیٹسفائی ہو کے اپنا علاج کرا سکے. نہیں تو اب آپ ان کو اس چیز کی سزا دے رہے ہیں کیونکہ اب آپ نے ہسپتال نہیں بنایا, لہذا آپ اسی طرح ہسپتالوں کے درمیان گردش کرتے رہے. نہیں, ہم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ پورے پاکستان میں جو فیسلٹی آپ چاہتے ہیں, باہر سے آپ منگوانا چاہتے ہیں آپ منگوا لیں, لیکن سوال تو بنتا ہے نا کہ آپ نے 40 سال میں آپ کا اپنا ہاسپٹل ہے اتفاق ہاسپٹل, آپ وہاں سے کروا لیں. آپ کو اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کہ آپ نے اس کو ٹھیک طرح کی فیسلٹیز نہیں دی کہ آپ کے قابل ہو. یہ سوال صرف یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ 40 سال سے انہی ہسپتالوں میں اپنے دل کا اور اپنے گردوں کا علاج کرا رہی ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں نہ کوئی بورڈ, نہ کوئی ہاسپٹل, نہ کوئی ایسا ہے کہ جی شریف فیملی کبھی یہاں علاج کروائے. باہر جانا ہے یا اپنے بندوں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نہیں جانا چاہتے, ہمیں وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے امبیرس کیا جا رہا ہے, میری انسلٹ کی جا رہی ہے, کبھی ادھر لے جائیں, کبھی ادھر لے جائیں, کبھی ادھر لے جائیں. تو وہ اس کو فیل کرتے ہیں کہ یہ زیادتی کی جا رہی ہے, اس لیے وہ جا ہی نہیں رہے, وہ کہتے ہیں میں جیل کے اندر ہی رہوں گا. تو دیکھیں کئی دفعہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ آپ کو بہت ساری ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں. کبھی آپ سیٹسفائی ایک ہاسپٹل سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ایک ڈاکٹر سے ہوتے نہیں ہوتے, ایک فیسلٹی سے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ کسی ہاسپٹل میں جائیں اور اس کا جو رزلٹ آئے ہم اسی پہ بیٹھ جائیں. سیکنڈ اوپینین, تھرڈ اوپینین, فورتھ اوپینین لیا جاتا ہے. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ پارٹی یا ان کا خاندان علاج نہیں کروانا چاہتے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اس علاج کو جو ان کو اویلیبل ہے, ایک تو یہ کہ وہ 2 سٹیٹمنٹس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فیسلٹیز اور علاج اور بورڈز اور ڈاکٹرز شریف فیملی کے قابل نہیں ہیں. دوسرا میرا اپنا جہاں تک خیال ہے وہ کمفرٹیبل صرف ایک چیز سے ہیں کہ وہ باہر جائیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو. خلاصہ یہ بڑا ایزی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی علاج نہیں کروانا چاہتے بنیادی طور پہ,
آپ بیسیکلی سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک سیاسی ایشو بنانا چاہتے ہیں صحت کو؟ دیکھیں یہی جواب ہے جو میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا. یعنی ہماری بیماری کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں, ہمیں تانے مارتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں ان کو علاج کی نہیں این آر او کی ضرورت ہے, ان کو جی دل کی بیماری نہیں ہے, ان کو لندن کی بیماری ہے. یعنی یہ ٹھٹھے اڑانا, تانے مارنا. چوہان صاحب نے کہا تھا سر اب تو وہ فارغ ہو گئے, اب تو گورنمنٹ نے فارغ کر دیا ان کو. چوہان صاحب کی بدزبانی تھی جس کا وہ خود ہی خمیازہ بھگت رہے اس وقت. نہیں چوئی صاحب, آپ مہربانی کر کے فواد چودھری صاحب کے بیان دیکھیں. آپ جب یہ کارڈ کو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہمارا بنایا ہوا اس کے اوپر اپنا رنگ لگا کر افتتاح کرنے گئے, ان کی گفتگو ان وزیر اعظم صاحب کی سن لیں. اور بات یہ ہر چوتھے دن کہہ دیا جاتا ہے شریف فیملی نے ہاسپٹل کوئی نہیں بنایا. بھئی ہاسپٹل بنے ہیں تو سارے لوگ کے پی کے ہوں یا سندھ کے ہوں یا وہ لوگ ادھر علاج کے لیے بھی آتے ہیں, اور پورا دنیا علاج کروائیں نا ہاسپٹل کیسے آپ اس نہیں آپ اس ہسپتالوں میں علاج کروائیں نا, کیوں نہیں کروا رہے؟ چوئی صاحب ان کا پرابلم یہ ان کی نیت کا آفر کر دی انہوں نے جہاں چاہتے ہیں علاج ہو جاتا ہے. یہ ان کی نیت کی پرابلم ہے. یہ ہماری میاں نواز شریف کی بیماری کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں. یہ بیماری پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بھیک مانگیں, ان سے سوال کریں, ان سے درخواست کریں. یہ ہمیں سیاسی طور پر اس طرح کا امیج دیں کہ یہ این آر او چاہتے ہیں, یہ آزادی چاہتے ہیں, یہ لندن جانا چاہتے ہیں. تضحیک برداشت نہیں کریں گے. عزت کے ساتھ رہے ہیں, عزت کے ساتھ ہی اگلا وقت گزاریں گے. ٹھیک ہے رشید صاحب, آپ کی طرف آؤں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو ہونا تھا ہو گیا, اب آپ کا لائحہ عمل کیا ہے, اب آپ کیا کریں گے سر؟ دیکھیں اس میں جو اپوزیشن لیڈر کا رویہ ہے وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اپوزیشن لیڈر کا جو رویہ ہے وہ غیر اخلاقی ہے. انہوں نے فلور پر کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ یہ ایک سیٹ جیتنے والے, ان کو آگے کیوں بٹھایا ہے, ان کی سیٹ خالی کرو. پھر انہوں نے ہم پر الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کے بغل بچے کا رول ادا کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کریں اور ان کی پالیسیز جو عوام دشمن ہیں ان کے خلاف بات کریں تو ان کو گوار نہیں ہوتا. میں نے اس پہ تحریک استحقاق جمع کرائی تھی, اور اس تحریک استحقاق کو سبوتاژ بھی انہوں نے 2 دن تک کرتے رہے. پھر آج انہوں نے تشدد کیا, آج مائک بند کیا, آ کے ان کے اراکین نے مجھے گھیر لیا, مجھے قتل کی دھمکی دی, مجھے یہ کہا کہ شہر کراچی میں گھوم پھر کر کے دکھاؤ. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اس عمل کا نوٹس لینا چاہیے, اور ایک سطحی آدمی کو لیڈرشپ کے اس مقام پر, یعنی یو سی چیئرمین تھے یہ, شاید ان کو اٹھا کر کے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. تو اب ان کی تربیت بھی کریں. اور جو انہوں نے استحقاق مجروح کیا ہے بحیثیت ممبر صوبائی اسمبلی, قواعد و ضوابط کو انہوں نے جس طرح رگڑا لگایا ہے, وہاں پر عوامی مینڈیٹ کو انہوں نے جو ہے وہ سبوتاژ کیا ہے, ان کو معذرت کرنی ہوگی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو خود اس رویے کا نوٹس لینا ہوگا. آج صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تحریک استحقاق منظور ہو گئی ہے, کمیٹی بن گئی ہے, اور پھر اس کمیٹی کے بننے کے دوران انہوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے, آج میں نے دوبارہ ان 6 لوگوں کا نام بھی اسپیکر صاحب کو دیا ہے کہ ان کو بھی اس عمل میں شامل کیا جائے. باقی میں درخواست یہی کروں گا کہ جس طرح فیاض چوہان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے اپنا موقف رکھا ہے, فردوس شمیم نقوی سے متعلق بھی جو ہے اس معاملے کا نوٹس لے. ٹھیک ہو گیا رشید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کا موقف آ گیا. خواہ صاحب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اندلیب صاحب یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر؟ آپ کے فیاض الحسن چوہان صاحب جو چاہتے کہہ دیتے ہیں, اسد عمر صاحب کا ایشو جو ہے وہ کل پیدا ہو گیا, آج سندھ اسمبلی میں پہلی مرتبہ ایک رکن کو آپ کے لوگوں نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. تو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں بیسیکلی آپ؟ میرے خیال ہے اس میں جی ڈی اے والے بھی تھے, ایم کیو ایم والے بھی تھے, اور یہ تھے جو ہمارا سیاسی کلچر. ویسے تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سیاست میں تو امریکہ اور یورپین لوگ بھی ایک دوسرے کو کرسیاں مارتے ہیں, لیکن تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, امریکہ بنانا چاہتے ہیں؟ میں کچھ اور کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے انفارچونیٹلی
وہ ابھی تک اسی روایتوں پہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر ہم بہت دیر سے آپ ہی لوگ دکھاتے رہتے ہیں کہ دھینگا مشتی ہوتی ہے, کئی دفعہ جوتے پھینکے جاتے ہیں, کئی دفعہ کچھ ہوتا ہے. ابھی اس کے اندر وہ میچورٹی نہیں آئی جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے. آپ کی پارٹی میں تو ہونی چاہیے نا, فردوس شمیم نقوی صاحب کو تو میچور ہونا چاہیے نا. اگر وہی اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو پھر ظاہر سوال تو اٹھائیں گے لوگ کہ یہ پھر پرانا پاکستانی اچھا تھا نئے پاکستان کے مقابلے میں. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ میں وہ اسٹریٹجک پلاننگ جو نیشنل اسمبلی کی ہے اس کو لیڈ کر رہی ہوں. میں نے انالیسس کیا, 342 ممبر ہیں ہمارے, 171 نئے آئے ہیں اور 102 40 سال سے کم ہیں. ہمیں 1 یا 2 الیکشنز اور لگیں گے, ابھی شروع ہوا ہے. لیکن اخلاقیات کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق اگر فرض کریں کہ ایک شخص آیا ہے تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ کیونکہ پہلی بار آیا ہے تو اس کو یہ ساری غلطیاں کرنے کی اجازت ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہے تعلق. جب آپ کے آگے اس قسم کی جو پرووکیشنز ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں, میں یہ نہیں کہ اپنی پارٹی کا کہہ رہی ہوں کسی اور پارٹی کا, آپ کو فار ایگزامپل میں نے دیکھا کہ پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی میں 5 PhDs آئے ہیں, اور یہ ساری اب ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے اور آپس میں ایک کرٹیکل میس, آپ کا جب ایک کرٹیکل میس کا بیہیویئر ایک جیسا ہو جائے گا نا تو باقی بھی اس بیہیویئر میں آئیں گے. ابھی جو کرٹیکل میس ہے اس کا بیہیویئر راؤڈی ہی ہے. بالکل صحیح. خیال صاحب یہ فرمائیے صحیح میڈم, مسئلہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے کیونکہ ابھی ظاہر ہے نئے آئے ہیں, 8 مہینے ہوئے, ان کو نہیں پتا کہ کس طرح بہیو کیا جاتا ہے اسمبلیوں میں. اوور آل بات کر رہی ہے وہ, تو آپ تھوڑا سا ٹائم تو دینا کم از کم. پچھلی اسمبلیوں میں آپ نے نہیں دیکھا کہ اٹھا کے انہوں نے پھینکی تھی, آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی میں تو جوتے مارے تھے 2 اسمبلیوں پہلے. جی شائلہ صاحب دیکھیے کہ اس نے جوتا مارا تھا تو میرا توپ پھینک سکتا ہے کیونکہ نیا ہے. پولیٹیکل ٹریننگ کا اور گھریلو تربیت یا گھریلو ٹریننگ کا, گھر کی تربیت کا ایک جاہل انسان پہ بھی اثر ہوتا ہے, اس کو بھی معلوم ہوتا ہے. آپ PhD کر لیں, کچھ کر لیں, لیکن اگر آپ بات کرتے ہی باپ اور ماں پہ چلے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کوئی PhD یا کچھ, ارے پارلیمنٹ میں تو ہمیشہ بہت پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں, اور مجھے نہیں معلوم کہ PhD اگر آ گیا یاد ہے کہ سیاست آتے ہیں. پولیٹیکل 2008 میں ڈاکٹر باپ کو سندھ اسمبلی میں کیا تھا آپ نے, یاد ہے آپ کو, آپ کے اپنے لوگوں. میں اس کا جواب دوں, نہیں میں اس کا جواب دوں, کسی ممبر نے نہیں مارا تھا. جاوید صاحب آپ بہت صحیح بات کر رہے ہیں, گیلری میں سے آیا تھا, ممبر نے نہیں مارا تھا. اور میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, آج بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیے جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی ریپرزینٹیٹیو جو ہوتا ہے اس کو ایک آگے جگہ دی جاتی ہے. اگر کوئی پارٹی کے 2 ممبر اور 1 خاتون ہے تو یہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو اعتراض ہے کہ اسے میرے ساتھ کیوں بٹھایا ہوا ہے آگے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کے کسی الیکٹڈ آدمی کو آپ بغل بچہ کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں تو اس کا تو پریولیج مجروح ہو رہا ہے نا. جب وہ ایک لے کر آ رہا ہے, ایک پارلیمانی طریقہ کر رہا ہے کہ ایک پریولیج موشن لایا, تو آپ کے ممبرز اس کو مار رہے ہیں اور بہادری کے نعرے بلند کر رہے ہیں. تو اس کا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو گھر کی تربیت کی بات ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. پولیٹیکل ٹریننگ تو بعد میں اس میں آئے گی. تو مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے تو خود دیکھیے یہ جماعت اسلامی کے ہیں اور یا کسی بھی پارٹی کے ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے کسی بھی چیز سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا. اختلاف اور اتفاق کی بنیاد پر آپ کسی کو مار نہیں سکتے. افسوس واقعہ ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نیشنل اسمبلی میں ہوا ہے, کوئی بھی شخص اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. یہ بات آپ کی درست ہے, معاملات درست کرنے چاہیے. طلال صاحب یہ فرمائیے, اور چودھری صاحب ایک بات کی مجھے اجازت دے دیں. جی شائلہ صاحب دیکھیے آج جو ہے آپ نے کہا کہ بلاول صاحب نے باہر سے کیوں جواب دیا. بلاول صاحب کل نہیں جواب دے سکے تھے. یہ پارلیمانی اصول ہیں کہ ایک دفعہ کے بعد اجازت نہیں ملتی. لیکن وزیر اعظم صاحب کیا جواب دے رہے ہیں, قائد اعظم جیسا منہ بنا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے قائد اعظم جیسا بنا رہے ہیں, آپ جیسا نہیں بنا رہے. آپ کو تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں. لفظوں کا لیا کریں آپ شائلہ صاحبہ. اچھا طلال صاحب یہ فرمائیے گا, یہ صرف میچورٹی کی طرف جا رہا ہے سسٹم یا مزید اممیچور ہو رہا ہے؟
चौधरी साहब, एक तो 80s का दौर था और उसमें मेरा ख्याल हमें तस्लीम करना चाहिए, और हमने पहले भी किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारी जमात के भी इसी तरह के मामलात, बहुत सारी चीज़ें हुई, हमने बहुत कुछ सीखा और हम आगे बढ़ गए। मगर हमारी बदकिस्मती कि ना सिर्फ जैसे अब इस दौर में पाकिस्तान पीछे जा रहा है, पाकिस्तान की सियासी रवायात भी उस वक्त पीछे जाना शुरू हो गई जब पीटीआई ने जन्म लिया। इन लोगों ने लोगों के घरों के सामने जलसे किए, जुलूस किए, ओए ओए गाली की सियासत को फरोग दिया। और देखें ना, ऑक्सफोर्ड की जो डिग्री है वो आपको डिग्री देते हैं, आपको तमीज नहीं देते या आपको तरबियत नहीं देते। और जिस टीम, और मेरी बात सुने, देखें इमरान खान साहब ने ओए नहीं कहा लोगों को ये नहीं कहा तुम्हारे गले से पकड़ के मैं खींचूंगा, लोगों के दुपट्टे लेकर उनकी नकलें नहीं उतारी, कौन कौन से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। और फिर वो आप कहते हैं जी नहीं जी हम तो उसको तमीज हम कौम को सिखाना चाहते हैं। और इनका वो जो नायब कप्तान है वो शेख रशीद, मेरा मतलब है दराजिए जुबान जिसका मुकाबला ही कोई नहीं, यानी जुबान दराज और बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। देखिए ना, इमरान खान वाला दिन ये चंद अच्छे स्टेप्स लेते हैं, साथ साथ ले रहे हैं। ये ने क्या कौन सा अच्छा स्टेप लिया है जी? यानी फैसल वाडा को बचाने के लिए, जिसकी गलती बहुत बड़ी है क्योंकि वो अमीर आदमी है, ब्रांड पहनता है, वो नहीं ना, वो खिदमत करता है इनकी, वो सप्लाईज ग्रुप ये बना हुआ है, वो जो बनी गाला माफिया है उसका हिस्सा है, क्योंकि वो इन्वेस्टर है, वो बड़ा आदमी है। उसको बचाने के लिए गरीब आदमी, वो जो चौहान था उसको कुर्बान कर दिया। यानी गलती बड़ी किसकी है? अगर उसने के लिए तो अलीम खान साहब भी बड़े थे, अगर इन्होंने उन बड़ों को नहीं छोड़ा तो सर ये मेरा ख्याल है अगर फैसल वाडा साहब को भी कुर्बान करना पड़ा तो कर देंगे इमरान खान साहब। नहीं, इनका क्या इसमें है जी? जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो कोई जहांगीर तरीन की इन्होंने नहीं की, ये तो अभी भी उन्होंने मीटिंग्स में बैठाते हैं। और इन्होंने कोई अलीम खान को खुद अपने हाथों से पकड़ के थाने नहीं पहुंचाया, उनको तो वो घर से आके लेकर गए हैं। गुजारिश ये है, इन्होंने क्या किया है? यानी जितने एक माफिया है, वो बनी गाला माफिया है, वो इस तरह का है कि वहां सिर्फ अमीर आदमी, ब्रांड पहनने वाला, पैसे वाला, डोनर, वो ही सरवाइव करता है। और उसके बाद वो जो भी करे, वो बदतमीजी करे, वो किसी की तौहीन करे, वो उसके बाद किसी मजहब की तौहीन करे, लोगों के दिन को आए, उस पर कोई नहीं। और जुबान दराजों पर एक्शन लेना है तो सबसे पहले शेख रशीद, और सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए इमरान खान को खुद। उनका वो दौर जो कि ये धरनों के दौर में कौम ने उनका जो चेहरा देखा, पहले अपने आप को ठीक करें ना, एग्जाम्पल बनाकर पेश करें। जब आप अपने मुखालफीन की माफी मांगनी पड़ेगी, गाली देंगे, मांगनी पड़ेगी। सर बड़ा खौफनाक माजी है हमारा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अंदरीम साहब ये फरमाइए कि ये जो फैसल वाडा साहब का इशू है, फैसल चौहान साहब का इशू है, वो कहते हैं जो गरीब आदमी होता है, मस्कीन आदमी होता है, उसको आप फारग करते देर नहीं लगाते। लेकिन आप फरदौस शमीम नकवी साहब क्योंकि तगड़े आदमी, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, फैसल वाडा साहब को कुछ नहीं कहेंगे। देखिए मेरे ख्याल है अमारत और गुर्बत की इसमें कोई बात नहीं है। हर एक से गलतियां भी होती हैं, मेरे से भी हुई हैं, यकीनन सबसे होती हैं। इंसान कोई डिलिबरेटली कोई ऐसी बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा याद कराऊं, क्योंकि अभी आपने सवाल किया था, इन्होंने कहा जी 80s में हम ऐसे थे, फिर वी मूव्ड ऑन। अभी ये तीसरे सेशन में या चौथे सेशन में जो मुल्क के एक्स वजीर आजम हैं जिनका नाम खाकान अब्बासी, और वो आप क्लिप भी दिखा दें, आपने लाइव दिखाया था पार्लियामेंट में से, उन्होंने उठ के फैसल वाडा को कहा कि तुम्हारा बाप चोर है। गलत कहा उन्होंने। हाँ, और फैसल वाडा ने कहा आप मुझे मेरे बाप को चोर कहेंगे, मैं नहीं आपके बाप को कहूंगा। और ये बड़ा क्लिप लगा सर। ये एक्स हमारे वजीर आजम हैं खाकान अब्बासी साहब, जो 40 साल सियासत में रहे हुए हैं, और फैसल वाडा ने उस वक्त कहा कि मैं नहीं कहूंगा। उसके अलावा ये अभी कुछ साल पहले 2013 में जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पेट से घसीट के लटका के जरदारी से पैसे निकलवाऊंगा, ये सारी बातें कोई 80s की नहीं है, ये बातें पिछले महीने की और ये कोई 2 साल पहले की हैं। तो ये जो सारी ये गुफ्तगू हो रही है, इसमें ये मैं नहीं कह रही कि जी मेरी पार्टी में से किसी ने नहीं कहा, मैं ये कह रही हूँ कि हम चले नए हैं, जो भी हैं, हमें तो कहते हैं ना नए हैं, ये जो 40 साल पुराने हैं, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह चुके हैं, वो भी बाज नहीं आ रहे। तमाम लीडर्स को कुछ रेड लाइंस लगानी पड़ेंगी ताकि कोई भी उनका वजीर हो या कोई एमएनए हो या एमपी हो, उस रेड लाइन को क्रॉस ना करे। जी बिल्कुल। देखिए मैं तो कहा
کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں فوراً بہت زیادہ ان باتوں پہ سختی کی جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم، میں لگاتار 2 پروگرام ایک جگہ بیٹھ کے کیے کہ میری بھی ایکسپلینیشن کال ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ کیوں جواب دیا. لیکن انسان کو غصہ آتا ہے جب لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کی بات ہوتی ہے. اور ہماری سندھ اسمبلی میں کوڈ آف کانڈکٹ بھی یہ طے ہوا تھا کہ پچھلی والی گورنمنٹ میں کہ آپ ہماری پالیسیز کو برا بھلا کہیں، آپ کوئی بھی بات کریں لیکن لیڈرشپ تک نہیں جائیں گے. اور میں یہاں پہ نام لے کر بتاؤں نہیں ہے، عابد شیر علی صاحب سے بڑی ہماری اس طرح کی بات چیت رہتی تھی. ایک دفعہ عابد شیر علی صاحب مجھے ملے، میں نے کہا عابد صاحب آپ پلیز یہ مت کہا کریں کہ سندھ اسمبلی میں چور بیٹھے ہیں یا غدار ہیں یا را کے ایجنٹ ہیں، یہ غلط بات ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم سوری، میں آئندہ اس طرح نہیں ہوگا، اور پھر ان کے رویے میں تبدیلی آئی. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں سیکھنی چاہیے وقت کے ساتھ. اگر نہیں سیکھیں اور جواز بنائیں کہ یہ تو گھر سے سیکھا ہوا آنا چاہیے کہ ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں. چلیں وہ سارے تو بری پارٹی کے لوگ تھے، اب تو وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہے نا وہ قائد اعظم جیسا بنا کے بجائے اس کے کہ میرے وزیر خزانہ نے غلط کہا. ان پہ سب دیکھیے آگے چلیں، پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت. ایک منٹ بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ میرے وزیر خزانہ نے غلط کہا، وہ اس کو اور گوٹا کناری لگا رہے ہیں. ظاہر ہے پھر ہم جیسے ورکر یہ کہیں گے اپنا منہ دیکھا ہے. طلال صاحب صرف چند سیکنڈ آگے، طلال صاحب بولیے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حکومت ہے یہ ایک بد زبان بدتمیز 11 کے کپتان خود خان صاحب ہیں. جب تک یہ خود اپنے آپ کو روڈ ماڈل کے طور پر پیش نہیں کریں گے، خود اب پرائم منسٹر ہے سر، دیکھیں پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ پہلے آپ کہتے تھے لیکن میرا خیال ہے پرائم منسٹر میرا مطلب ہے وہ نہیں وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں وہ منہ بنا کر قائد اعظم والا، وہ کبھی دوپٹے لے کے نقلیں اتارتے ہیں، کبھی اوئے کبھی گالی. یہ گالی کا کلچر اور جو اپوزیشن میں تھے نہیں، یہ آج کی بات ہے، آج کی بات ہے. انہوں نے بلاول صاحب کے بارے میں اور دوسروں کے گزارش یہ ہے، یہ جب تک ہیں ان کو اسی زبان میں جواب نہ دیا جائے گا یہ چپ نہیں ہوں گے. اگر ٹھیک ہونا کرنا چاہتے ہیں برداشت آنی چاہیے. برداشت کے بغیر نہ سیاست چل سکتی، معاشرہ چل سکتا ہے، نہ ملک چل سکتا ہے، نہ ہی کچھ سسٹم چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.